को तय वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। फाइनेंस एक्ट में जो तरमीमी बिल है, मनी बिल, वो असम्बली में आ गया है। इंशाअल्लाह ये 15 से 20 जनवरी के दरमियान उम्मीद है कि ये पास हो जाएगा और उसके नतीजे में जो IMF का प्रोग्राम है वो दोबारा हमें मिल जाएगा। IMF के प्रोग्राम का मतलब ये है कि $1 अरब जो है वो उधर से IMF से तो आना ही आना है, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी आपकी मिलने हैं आपको बाकी स्ट्रीम्स वो भी अवेलेबल हो जाएंगी और आपका एक तो रुपया पहले ही आपने देखा है कि स्टेबल हो रहा है, इससे मजीद जो है उसमें स्टेबिलिटी आएगी। महंगाई में भी इस वक्त तालमी में पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो जो कीमतें बढ़ी हैं वो बैनुल अक़वामी मंडी की वजह से बढ़ी हैं। लिहाजा अगर तेल की कीमत जो है वो बढ़ी है तो वो बाहर से हमारा आता है। इसी तरह से जो घी है बाहर से मंगवाते हैं, दालें जो है बढ़ी थी उनमें अब तो बेहतरी आ रही है, लेकिन वो भी जो है वो बाहर से हम न्यूजीलैंड से दालें मंगवाते हैं। चूँकि एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस नहीं किया गया तो तमाम इसमें दूसरा साल है जबकि अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर पे फोकस वापस आया है। 5 बड़ी बम्पर क्रॉप्स हुई हैं और उसकी वजह से 1100 अरब रुपया जो हमारे दही इलाके हैं, फार्मर है, उनको मिला है। और इसी तरह से इंडस्ट्री जो है उसको तकरीबन आप देखिए कि पाकिस्तान की 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए का प्रॉफिट इस साल जो है वो शो किया है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि सारे जो मीडिया हाउसेज हैं उनके प्रॉफिट्स में 33% से लेके 40% तक इजाफा हुआ है। और मीडिया पे जब मैं शोर सुनता हूँ कि बहुत महंगाई है तो मुझे ये एहसास है कि जहाँ इतना प्रॉफिट तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने कमाया है, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने लोगों की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। जब वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया था उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों ने इतने जब प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो आप अपने लोगों की तनख्वाहों में भी इजाफा करें। वैसे तो खैर मुझे यहाँ मीडिया के ऊपर ये भी मुझे अफसोस है कि जो आपकी ज़्यादातर वर्कर्स यूनियन है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मालिकान ही चला रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ से भी कोई ख़ास आवाज़ नहीं आती कि यहाँ पे जो है इतना आपने अगर प्रॉफिट कमाया है तो उसको अपने जो कैमरामैन हैं, अपने जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको भी जो है वो दें। इस तरह से जो वर्कर्स, हमारे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, हमारे जो प्राइवेट शोबों में काम करने वाले लोग हैं, उनको तनख्वाहें उनकी नहीं बढ़ाई जा रही हैं। हुकूमत ने अपने तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा किया है, लेकिन जब तक वो प्राइवेट सेक्टर जिसने इतना पैसा कमाया है वो पैसा नीचे नहीं करेगा तो हर हुकूमत हर चीज के ऊपर हुकूमत को तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर 100 कंपनियां जो हैं उन्होंने 929 अरब रुपया हिस्टोरिक प्रॉफिट कमाया है, खुद जिसमें मैं देखता हूं कि मिफ्ता इस्माइल साहब की जो अपनी कंपनी है वो यहाँ पे हुकूमत पे तनकीद करते हैं, लेकिन कैंडी लैंड का जो अपना प्रॉफिट है वो इस वक्त हिस्टोरिक है। इतना ज्यादा प्रॉफिट उन्होंने कभी नहीं कमाया और उन्होंने क्या किया कि इतना प्रॉफिट कमाने के बाद जो अपनी जो 5 टॉफियों से उन्होंने पैकेट में 4 टॉफियां कर दी, तो इनकी भूख पता नहीं कब खत्म होगी। सो मैं ये समझता हूँ कि मैं एक तो मिफ्ता साहब को उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतना प्रॉफिट वो कमा सके PTI की हुकूमत में, और इसी तरीके से जो बाकी कंपनियां हैं उन्होंने प्रॉफिट्स कमाए हैं, मीडिया हाउसेस ने प्रॉफिट्स कमाए हैं। सो मैं अपील करूंगा कि आप अपने वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करें ताकि उनको महंगाई का बोझ जो है उनको कुछ कम लगे। दूसरी तरफ हमने सेहत का खर्चा पूरे पाकिस्तान से लोगों के बजट से हटा लिया। उसके बाद हमने जो राशन में महंगाई हुई वो भी हमने 30% जो है वो वहां पे कंसेशन दे दी। इसके साथ साथ जो रिवाइवल हुई है पाकिस्तान में इंडस्ट्री की, जो रिवाइवल हुई है एग्रीकल्चर की, उसके नतीजे में पाकिस्तान में 5% ग्रोथ रेट है। अब देखिए पूरी दुनिया इस वक्त दोबारा कोरोना में शिकार बनी है। ऐसी वबा 100 साल में एक बार आती है, लेकिन जिस भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने इस वबा का मुकाबला किया, अल्लाह ताला की रहमत इसमें हमारे शामिल हाल रही। और आज देखिए अमेरिका में सिर्फ पिछले हफ्ते 2500 फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल करनी पड़ी इनको कोरोना की वजह से, लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल जो है वो काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और आगे
اگرچہ ہمیں احتیاط کرنی ہوگی اور چیزیں بہتر کرنی ہوگی، لیکن ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے، ویکسینیشن کا ٹارگٹ سیٹ کیا، $2 بلین کی ہم نے ویکسین منگوا کے مفت لوگوں کو لگائی. اس کے ساتھ ہم نے جو انتظامات کیے اس کے نتیجے میں پاکستان نے کرونا کا بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ مقابلہ کیا. پاکستان میں جو معاشی استحکام ہے وہ واپس آ رہا ہے. یہ جو ہی IMF کا آپ کا سائن ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان میں تمام جو ہماری جو امیڈیٹ وریز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. جو فوری طور کے اوپر مشکلات ہیں ان میں کمی آ جائے گی. عالمی مارکیٹ میں انرجی پرائسز جو ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں، ان کا فائدہ لوگوں کو پہنچے گا. کموڈٹی پرائسز نیچے آ رہی ہیں، ان کا فائدہ لوگوں کو پہنچے گا، اور انشاءاللہ یہ سال پاکستان کے استحکام کا سال ہوگا. اچھا فواد صاحب، اتحادی آپ سے بہت ناراض ہیں، آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کی حکومت کا فیوچر MPM میں اور دوسری جماعت. یہ آپ کو کس نے کہا؟ سامنے ان کی باتیں آ رہی ہیں، سب خالد مقبول ہے، سب بول رہے ہیں سارے ہمارے ساتھ ہیں. آپ کے اجلاس میں وفاقی کابینہ میں بھی انہوں نے اعتراض اٹھائے تھے کہ منی بجٹ سے لوگوں کو نقصان ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. MKM ہو، PMLQ ہو، انہوں نے اس بجٹ کو اپروو کیا ہے. کیبنٹ میں 2 وزیر ان کے ہیں، 2 وزیر ان کے ہیں. انہوں نے اس بجٹ کو اپروو کیا ہے، اور یہ بجٹ یہ جو ہم نے فائنانس بل لے کے آئے ہیں اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے جس کی مخالفت کی جائے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کو آزاد نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ لوگ ہیں. جب اسحاق ڈار فائنانس منسٹر تھا پاکستان کا تو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک اسحاق ڈار کی منی لانڈرنگ کر رہا تھا. اس طرح کے ادارے نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں مضبوط ادارے چاہیے. پاکستان کا جو ہماری تحریک انصاف کا جو مینیفیسٹو تھا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں آزاد اور انڈیپینڈنٹ ادارے چاہیے، اور اسٹیٹ بینک کا انڈیپینڈنٹ ہونا، آزاد ہونا پاکستان کے مفاد میں ہے، پاکستان کی معیشت کے مفاد میں ہے، اور اس کے اوپر تمام جماعتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اسی طریقے سے جو ٹیکس رجیم میں اگر شامل ہو رہی ہیں کمپنیاں تو بڑی اچھی بات ہے، اور اس میں بھی تمام پاکستان کا فائدہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو، اور اتحادی بھی ساتھ ہیں ہمارے، اور ساری پارٹی بھی متحد ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا پروسیکیوشن کی سطح پر نواز شریف کی واپسی کے لیے حکومت کچھ سوچ رہی ہے، کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیں، نواز شریف کی واپسی کے لیے ہم نے ایک تو اٹارنی جنرل صاحب کو اس دن ہدایت کی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے، کہ جو شہباز شریف صاحب کا معاملہ تھا وفاقی حکومت، اس میں اگرچہ میری رائے میں تو اگر موٹر سائیکل کسی کا چوری ہوتا ہے نا تو سارے بہوؤں بیٹیوں کو بھی پولیس والے اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ پہلے ملزم پیش کرو. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ ایفیڈیوٹ دے کے تو کبھی ہمیں ایک چیز کے اوپر بھاشن دے رہے ہیں، کبھی دوسرے پہ بھاشن دے رہے ہیں. اصولی طور کے اوپر تو ہائی کورٹ کو از خود نوٹس لے کے شہباز شریف کو بلانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے یہ حلف نامہ دیا تھا، آپ کے بھائی صاحب واپس نہیں آ رہے، تو کیا ہم آپ کو جعلی ایفیڈیوٹ میں جیل میں بھیج دیں؟ اگر ہائی کورٹ یہ نہیں چونکہ کر رہی تو مجبوری میں اب ہمیں اس میں پارٹی بننا پڑے گا. اچھا، تو آپ جائیں گے فواد چودھری صاحب، آپ شہباز شریف کے خلاف کورٹ میں جائیں گے؟ جی، ہم اٹارنی جنرل صاحب کو کہا ہے کہ وہ اس مقدمے کو، اس مدعے کو اٹھائیں اور ہائی کورٹ سے درخواست کریں کہ شہباز شریف صاحب یا تو نواز شریف کو واپس لے کے آئیں، اور اگر نہیں لے کے آتے تو جعلی حلف نامہ دینے کے اوپر شہباز شریف صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے. ہم نے دیکھا کہ پاناما کیس آیا تو آپ لوگ بہت آگے تھے، کورٹ میں بھی گئے، آپ نے ان کو مقدمہ لڑا، اس نے اپنا سے ڈالا. لیکن پاناما کیس میں لگتا ہے کہ آپ لوگ پرسنل ہوئے ہیں. پاناما کیس میں بہت سارے لوگوں کے نام تھے، باقی لوگوں کے نام آپ لوگ اتنی تیزی سے ابھی پنڈورا باکس آیا، آپ لوگ ان کے خلاف بھی نہ کر سکے. تو یہ پرسنل کیس زیادہ لگ رہا ہے کہ باقی لوگوں کو بھی کس کو. دوسرا یہ کہ آپ لوگ ابھی تک جتنا بھی کوئی بھی بری چیز ہوتی ہے کہ مہنگائی یا ایکسپائر آپ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، تو یہ کتنا سال کا عرصہ درکار ہے کہ جس کے بعد آپ کہتے ہیں 20 سال بعد کہ ہم نے 20 سال حکومت کر لی، اب جو کچھ ہوگا وہ ہماری حکومت کی. صحیح بات ہے، آپ کی بات درست ہے. میں آخری سے شروع کر لیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 30 سال کے جو اقدامات انہوں نے کیے اس کو آپ کہیں کہ 3 سالوں میں آپ ہر چیز جنت بنا دیں. اب آپ بتائیں، آپ نے اپنی انڈسٹری تباہ کر لی. 2000 آپ اس لیے آپ اندازہ لگا لیں کہ 1947 سے لے کے 2008 تک ہمارا کل جو قرض تھا وہ 6 ٹریلین تھا، جس میں ہم نے اسلام آباد کا شہر بنا لیا، ہم نے گوادر خرید لیا، ہم نے پاکستان کی فوج کھڑی کر دی، ہم نے اپنی نیول بیسز بنا لی، ہم نے موٹر ویز بھی بنا لی، اور یہ سارے کام ہم نے 6 ٹریلین میں کیے 1947 سے لے کے 2008 تک. جب نواز شریف صاحب نے، آصف زرداری صاحب نے قدم رکھا صدر کے دور کے اوپر، اس وقت ہمارا قرضہ 6 ٹریلین روپے تھا.
جب نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے جان چھٹی ہے اور وہ باہر گئے, یہ اپنا فارغ ہوئے ہیں 2018 میں, ہمارا قرضہ 27 ٹریلین تھا. یعنی 1947 سے لے کے 2008 تک آپ نے 6 ٹریلین قرضہ لیا, اور 2008 سے لے کے 2018 تک آپ نے 23 ٹریلین قرضہ لے لیا. تو اس 23 ٹریلین میں آپ نے بنایا کیا, آپ نے کیا کیا؟ تو جب آپ اتنے بڑا ڈیمیج کر جائیں تو اگلی حکومت کو آ کے آپ کہیں کہ نہیں آپ پچھلی کا ذکر ہی نہ کریں, 2 سال میں آپ اپنا بتا دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کمپیریزن ہی کریں گے نا کون کہاں پہ کھڑا ہے. تو یہ کمپیریزن آپ دیکھ لیں, ہم نے انڈسٹری کو ریوائیو کیا, ہم نے ایگریکلچر کو ریوائیو کیا, ہم نے کنسٹرکشن کو ریوائیو کیا, اور اس سے ملک کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ واپس آئی. پھر آپ دیکھیے 32 ارب ڈالر قرضہ جو ہے وہ ہم واپس کر چکے ہیں, اور ابھی ہم نے تقریباً اتنا ہی قرضہ 55 بلین ڈالر ہم نے 5 سال میں واپس کرنے ہیں. جس حکومت نے 55 بلین ڈالر واپس کرنے ہو, مجھے بتائیں آپ وہ یہاں پہ آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اور اس کے باوجود ہم نے پوری انڈسٹری کو اور تمام جو ملک ہے اس کو اپنے پاؤں کے اوپر کیا کہ اگر آپ جس طرح سے بل فائنانس بل آیا ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک کی اٹانومس ہے باڈی وہ افیکٹ ہوگی, اور جو پاکستان کی جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوں گے یا فائنینشیل جو بھی معاملات ہوں گے وہ آپ انڈیپینڈنٹلی ہو سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کے اندر تو جو ہے وہ اور ورلڈ بینک میں بھی انڈینس کافی ہیں, تو پھر آپ فیوچر میں کس طرح سے دیکھیں پاکستان کے فائنینشیل فیوچر؟ نہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. فائنانس جو اسٹیٹ بینک کا جو بورڈ آف گورنرز ہے, اسٹیٹ بینک کا بورڈ آف گورنرز حکومت نے اپوائنٹ کرنا ہے. یہ اسٹیٹ بینک یہ نہیں ہو گیا کہ کوئی ہم نے آئی ایم ایف کو گروی کر دیا ہے. اسٹیٹ بینک کا بورڈ آف گورنرز حکومت پاکستان نے لگانا ہے, اور اس میں ہم نے پچھلے جو 3 سال ہیں اس میں 1 روپیہ بھی اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لیا. یہ سب سے آسان ہوتا تھا پہلے کہ آپ فون اٹھا کے کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کو, کہتے ہیں اتنے نوٹ چھاپ دیں, وہ نوٹ چھاپ دیتے تھے, جس طرح سے نواز شریف نے کیا یا اسحاق ڈار نے کیا. اسحاق ڈار نے ٹریلینز آف روپیز جو ہیں وہ چھپوائے, جس سے آج ہماری معیشت بیٹھ گئی. سو آپ کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ اداروں کو اتنا جو ہے وہ محکوم بنا لیں کہ وہ اپنی کارکردگی دکھانے کے اہل ہی نہیں رہے. ہم انڈیپینڈنٹ اداروں پہ بلیو کرتے ہیں, اور اسٹیٹ بینک کی آزادی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں. لاسٹ چودھری صاحب یہ بتائیے گا, عالمی منڈی میں پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ تو کم ہو رہی ہے, لیکن پاکستان میں اس کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں, تو یہ کہاں جا کے آپ سوچ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ اسٹاپ کر دی جائے گی؟ یہ تو عالمی منڈی میں جب قیمتیں کم ہوتی ہیں, یہاں پہ پچھلے مہینے 5 روپے کم ہوئی تھی, کل جب بڑھی ہے تو 4 روپے اوپر گئی ہے. سو اب یہ جو فلکچویشن ہے, یہ اوگرا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے. جب اوپر جا رہی ہوتی ہے وہ بڑھاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب اوپر جاتی ہے تو میڈیا میں خبر فرنٹ پیج کے اوپر ہیڈ لائن لگتی ہے, جب آپ کم کرتے ہیں تو پیچھے چھوٹی سی خبر لگتی ہے. یہ مسئلہ ہے, اسی لیے آپ کو بھی نہیں پتا کہ کم کب ہوئی اور اوپر کب بڑھی. ایک اہم ایشو کا سر میں یوریا کا پرابلم ہے, ہر جگہ معاملہ ہوگا تو کمپنیز وفاق کے اندر تو یہ پرابلم حل کیسے ہوگا؟ ہر جگہ یوریا کا پرابلم ہے, پنجاب میں بھی پرابلم ہے. دیکھیں اس وقت دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت یوریا کی قیمت جو ہے وہ 10,000 روپے بیگ ہے. پاکستان میں اس وقت 2,000 روپے, 1,700 سے 2,000 روپے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک ٹرک بھی یوریا کا پاکستان سے باہر جاتا ہے, اس کے اوپر آپ 72 سے 78 لاکھ روپیہ کماتے ہیں. یعنی اس وقت ڈرگز سے بھی بڑا جو اسمگلنگ میں پیسہ ہے وہ یوریا میں ہو گیا. اور الحمدللہ جب بھی اس طرح کی بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے, سندھ میں سب سے پہلے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ اچانک کیا ہوا, کتنی ڈیمانڈ سندھ میں بڑھ گئی. اور آپ نے دیکھا, آج صبح بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں پہ جو NLC کا ٹرک روک کے جس طریقے سے یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں لی گئیں. بہرحال اس کے اوپر پاکستان میں ابھی بھی یہ 1,700 سے 2,000 روپے میں یوریا مل رہی ہے, جو دنیا میں اس کے قریب بھی کہیں نہیں مل رہی. اور اس وقت جو پروڈکشن لیول ہے وہ بھی ہائیسٹ ہے. اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یوریا جو ہے وہ اس سال پاکستان نے بنایا ہے, کیونکہ ہم نے پورا سال گیس دی ہے یوریا کی کمپنیز کو. تو انشاءاللہ صورتحال بہتر ہے. اس بار بھی کراپس جو ہیں, ہماری جو فصلیں ہیں وہ بمپر ہوگی. تھینک یو. وزیر اطلاعات فواد چودھری جو کہ کراچی میں موجود ہیں, وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, آپ نے لائیو ملاحظہ کیا.